अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आपने भी ये खबरें देखी होंगी और सोशल मीडिया पे भी शायद आपकी नज़र पड़ी हो कि एक रिपोर्ट आई थी बहुत रीसेंट कि नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ रहे हैं और यंग एज के पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में देखने में आ रहा है। आम तौर पर ये समझा जाता था और हम भी ये देखते थे कि जो कार्डिक डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर एल्डरली लोगों के अंदर देखने में आती थी या 40+ में ज़्यादातर नज़र आती थी, लेकिन अब रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं और ख़ासतौर पे हॉस्पिटल्स का कुछ डेटा भी ऐसे आया है सामने जिसमें 25 इयर्स की एज में भी लोग हार्ट अटैक के साथ अस्पतालों में आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। जो दिल की बीमारियां हैं वो हमारे इस रीजन में ख़ासतौर पे ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं है और इस हवाले से गाहे बगाहे जो तिबी माहिरीन हैं वो आगाही देने की कोशिश करते रहते हैं अपने तई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी एक्सपर्ट्स की बनी हुई हैं जो इस हवाले से आगाही पैदा करने की कोशिश करती रहती हैं, जिसमें पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी भी एक अहम एक्टिव सोसाइटी है और इसके जो अरकान हैं वो भी इसके लिए कोशां रहते हैं और रिसेंटली इसका कराची चैप्टर भी अनाउंस हुआ। और आज का जो हमारा शो है हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों की क्या सूरत हाल है और उसमें आगाही के लिए क्या किया जा सकता है। ख़ास तौर पर हम ये भी ज़रूर पूछेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से कि अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उसके करीब मौजूद लोग क्या करें, सिर्फ एम्बुलेंस कॉल करके उसका वेट ही करते रहें या वो भी कुछ कर सकते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रेहान उमर साहब जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेशनल मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रेहान साहब। उनके साथ मौजूद हैं मैडम प्रोफेसर डॉक्टर खालदा सुमरो साहिबा जो कि साबिक सरबरा हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल अस्पताल कराची की। और भी कई एक जिम्मेदारियां हैं जब हम मैडम से गुफ्तगू करेंगे तो फिर उनसे मज़ीद भी मालूम करेंगे। वेलकम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तबा हार्ट अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं और पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी कराची चैप्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब। और गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं प्रोफेसर खालदा सुमरो साहिबा आपसे। आप माशाल्लाह पायनियर हैं कार्डियोलॉजी की फील्ड में और मुझे याद है कि सिविल अस्पताल में जब आप बैठा करती थी और हम भी रिपोर्टिंग करते थे तो बहुत भागदौड़ हुआ करती थी और उस दौरान तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इतना एस्टेब्लिश भी नहीं था सिविल अस्पताल का, जैसे एक नीचे ही होता था सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप क्या देखती हैं अपनी प्रैक्टिस में और अब आजकल के ट्रेंड में क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया, क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब चूँकि मैं पाकिस्तान में साइंटिफिक काउंसिल ऑफ वुमेन विद हार्ट डिजीज़ की चेयरपर्सन हूँ, तो मैं इस सिलसिले में औरतों के मौजू पर ही बात करूँगी, उससे रिलेटेड ही बात करूँगी। अब देखें, औरतों में जो सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन के और वो मर्दों से डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा हो, उनमें बाकी डिस्निया और भी मतलब सिम्टम्स ऐसे हैं, पैल्पिटेशन और सिंकिंग ऑफ हार्ट, जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। होता यह है कि ऐसी औरतों को निगलेक्ट किया जाता है। हमारे मर्द हजरात जब देख रहे होते हैं उनको, तो वो उनके जहन में इसकी पिक्चर मर्दों वाली होती है, जो कि टिपिकल चेस्ट पेन जिसको कहा जाता है एंजाइना का। तो बेचारी ख़वातीन एक तो एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से डिले हो जाती हैं, पहुंच नहीं पाती हैं यहाँ पर अपने मतलब मेडिकल सेंटर्स में, और उस वक्त आती हैं जब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी होती है और उनमें मोर्टेलिटी रेट भी मतलब एक सर्टेन एज तक ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब एज आप मेनोपॉज़ल एज के बाद क्रॉस कर रहे होते हैं तो आप उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। इसी वजह से कि हम उनके सिम्टम्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, टाइमली उनको प्रॉपरली इनको नहीं दे पा रहे हैं ट्रीटमेंट। एक तो ये रीज़न है ख़वातीन में डिटोरिएट करने का। अब ये है कि कराची तो खैर कार्डियोलॉजी जो सेटअप है वो NICVD की वजह से इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं।
کیونکہ وہاں پر NICVD میں جتنا پیشنٹس آتے ہیں اور وہاں پر فری آف کاسٹ سمجھ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلک آف دی پیشنٹس آر گوئنگ دیئر، وہاں پر جاتے ہیں. اب ظاہرہ ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہر چیز کے، لمیٹڈ اسٹاف ہے، ہر آدمی کو NICVD ٹریٹ نہیں کر سکتا. پھر اس میں یہی جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا، اور تو مردوں کے لیے سیم ہے وہاں پر، کہ ٹائملی ان کی جو انٹرونشن جو ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے میں ایک یا دو دن کے اندر وہی پیشنٹ ہمارے پاس ایکیوٹ MI میں آ جاتے پبلک سیکٹر میں. تو یہ ڈرا بیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی گورنمنٹ آف سندھ کو بھی، NICVD پیپل لوگوں کو بھی. اور اسپیشلی میں بات کروں گی سندھ کی، جو سندھ میں انسٹیٹیوٹس ہیں. اب وہاں سے آپ نے ایک اسٹینڈ ڈالا، دوسرے کے لیے آپ نے ریفر کر دیا کراچی، اور وہی پیشنٹ جو وہاں سے آ رہا ہے، مطلب ٹریولنگ کر کے آ رہا ہے، اپنے ساتھ ایک تو نہیں آئے گا، 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، آ کر ہوٹلوں میں رہتے ہیں. اور پھر جب ٹائم ملے. میڈم ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں واپس آ کے، ہمیں ایک شارٹ بریک لینا ہے، اور ڈیفینیٹلی اندرون سندھ میں بھی کیا صورتحال ہے یا دیگر ڈویژنز میں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کیا فیسلٹیز ہیں کارڈیولوجی کے حوالے سے، اس پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں دل کے امراض کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ریحان عمر صاحب، پروفیسر خالدہ سمرو صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. میڈم خالدہ صاحبہ، آپ بتائیے، آپ بات کر رہی تھیں کہ کارڈیولوجی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنز میں کیوں نہیں ہیں؟ PCI کی وہ جو ایکیوٹ MI میں، ہارٹ اٹیک میں جو PCI کرتے ہیں، اسٹینڈ ڈالتے ہیں، وہ تو فیسلٹی ہے وہاں پر، جو لوگ پہنچ پاتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے. لیکن باقی جو سب اسپیشلٹیز ہیں، جیسے الیکٹرو فزیالوجی ہے، کارڈیک سرجری ہے، اور اس قسم کے باقی بھی جو ویلوولر ہارٹ ڈیزیز ہے، ان کے لیے ایک سسٹم نہیں ہے. رینڈملی مطلب آیا، ہارٹ ٹیم آئی، اس نے آ کر ڈیسائیڈ کر دیا، پھر پیشنٹ کو بھیج دیا NICVD. یہ پیشنٹ کے لیے فیزیبل نہیں ہے. پیشنٹ کے لیے پھر وہی مطلب آنا جانا کراچی کا لگا رہتا ہے. تو میرا موقف یہ ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپیل ہوگی کہ بھئی آپ مختلف جو سینٹرز ہیں، جیسے لاڑکانہ ہے، جیسے سکھر ہے، جیسے کراچی ہے، یا جیسے جیکب آباد ہے، وہاں پر پنجاب کی طرح انسٹیٹیوٹ بنائیں جن کو فل فلیج فیسلٹیز ہوں، اور وہ پیشنٹ کو ڈور اسٹیپ پر یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. رائٹ. ڈاکٹر ریحان عمر صاحب، آپ کی طرف آئیں گے. آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا اویئرنیس کے سیشن بہت اچھے کرتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ایک سیشن میں موجود تھا جو CC کے ہیڈ آفس میں ہوا تھا. تو یہ بتائیے کہ یہ بات ہمارے لیے بھی تشویشناک ہے، یقیناً آپ لوگ بھی شاید اس پہ سوچیں گے ضرور کہ یہ ینگر ایجز میں کیوں بیماری بڑھ رہی ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ پاکستان میں صرف یہ ٹرینڈ ہے، یا ورلڈ اوور ایسا ہی ہے، یا پورے ریجن میں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، جو ینگر ایج گروپ جو ہمارا طبقہ ہے جس کے اندر بیماری بڑھی ہے، ہمارا تو ایک سیپریٹ بالکل اوریجن. ہمیں تو ساؤتھ ایشینز کو، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے ایک ساؤتھ ایشین اینسیسٹری کو ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر لے لیا ہے فار کورونری آرٹری ڈیزیز، اور اس کی وجوہات بیش تحاشا ہیں، جہاں جینیٹکس سے لے کے موروثیت سے لے کر ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈائٹ، ہمارا مینٹل فزیکل سٹریس وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا دل کام کر کے اس کو برداشت کر کے تھک جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو ینگر ایج میں ہارٹ اٹیکس اور MIs ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں فقدان جس چیز کا ہے، جو میں خاص طور پہ سندھ میں دیکھتا ہوں، پنجاب میں اور KPK میں اتنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگر پاپولیشن ہے وہ بالکل کمپیوٹر اورینٹیڈ ہو گئی ہے، اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں لیزی سیڈنٹری لائف سٹائل فالو کر رہی ہے. کوئی اچھا ایکسرسائز، ہمارے پاس جگہیں نہیں ہیں کراچی میں. ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم لوگوں کے پاس پارکس ہوتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے. اب مجھے آپ بتائیں پارکس کہاں ہیں سارے؟ ہر جگہ عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، ہر جگہ KMC نے آ کے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. تو ہمارے پاس کھیلنے کودنے کی جگہیں نہیں ہیں، تو ہمارے پاس ایکسرسائز کا فقدان ہے.
دیر تک جاگنا ہے، دیر سے اٹھنا ہے، ایکسرسائز نہیں کرنی، اور ناشتے کو تو ہم اپنے ایک سیلیبریشن سمجھتے ہیں کہ جتنا گندا قسم کا ناشتہ ہوگا، حلوہ پوری اور اس طرح پراٹھے اور سارا کچھ، اس میں کہتے ہیں یہ عیشی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہارٹ ڈیزیز ہے وہ پری میچور ہوگی. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہم فیلوشپ کر رہے تھے کارڈیولوجی کی، امریکہ سے کچھ گورے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا یہاں پر آ کے کہ آپ کے یہاں تو بہت جلد ینگ ایج میں ایم آئیز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو اس پروگرام میں یہ بتایا تھا، میں 2 چیزیں لا کے رکھی تھی، سموسے اور جلیبی. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، ان دونوں چیزوں میں مجھے ایک ہیلدی کمپوننٹ بتا دو جس سے انسان کی ہیلتھ میں کوئی پازیٹیو انفلوئنس آئے. ہر چیز تو ہم خراب بناوٹ پروسیس کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ینگر ایج میں ہمیں ہارٹ اٹیکس ہونے. تو ڈاکٹر عمر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں اب ہم کیا کریں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرامس ہیں، اور آئی گیو آل دا کریڈٹ ٹو یو گائز، مطلب جو ٹی وی چینل کے اینکرز ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ہماری، اور اس پلیٹ فارم پہ ہمارے پبلک تک پہنچنا، ہم ہر دروازے پہ نہیں جا سکتے، لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم گاہے بگاہے اپنے لوگوں کو یہ میسج، یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف رونا اور دھونا. تو اس لیے ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ اویئرنیس پروگرامس کرنے ہوں گے. ہمیں باور کرانا ہوگا عوام کو کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے. اور ہمیں اپنی صحت کے لیے جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائنز ہیں کہ 180 منٹ پورے ہفتے میں اپنی ذات پہ صرف کرنے ہیں ورزش کے اوپر، تاکہ ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکیں. رائٹ. اور آپ کی طرف واپس آؤں گا ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب. آپ بتائیے ایک تو کہ پاکستان کارڈک سوسائٹی ایکٹیو تو رہی ہے لیکن بیچ میں کبھی ڈورمنٹ بھی رہی ہے کافی ٹائم. ہمیں بھی بہت دیر بعد ذرا نام سننے کو آتا ہے. اور لاسٹ ٹائم آپ نے انوائٹ کیا تھا تو کراچی چیپٹر کی جب آپ لوگ لانچ کر رہے تھے، فرسٹ میٹنگ تھی، تو اس سے میں آیا تھا. یہ بتائیے کہ کارڈک سوسائٹی کے کیا پلانز ہیں اور آپ لوگ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ شاہین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہاں بلایا. آپ کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اپنے انوگرل چیپٹر میں، اور آپ نے اس کی بہت اچھی رپورٹنگ بھی کی، اور آج آپ نے اس کی تسلسل میں ہمیں یہاں بلایا. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا. پاکستان کارڈک سوسائٹی پاکستان کی سب سے ریلائبل، معتبر اور افیکٹو تنظیم ہے جس میں دل کے امراض کے ڈاکٹر جو ہیں اس میں ہوتے ہیں. آلدو کئی اور تنظیمیں بھی ہیں، مگر یہ تنظیم جو ہے یہ دنیا بھر میں پاکستان کارڈک سوسائٹی کی طرح امریکن کارڈک سوسائٹی یا یورپین کارڈک سوسائٹی اس طرح سے بھی ہیں. تو پاکستان میں یہ سوسائٹی ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، 1962 سے چل رہی ہے. اور اس کا کراچی چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر اگر نہیں آیا زیادہ، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہاں لوگ زیادہ بزی ہیں اور ٹائم نہیں دے سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو کارڈیالوجی میں جو کچھ ترقی ہوئی ہے اور جتنے لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر کراچی میں سے ہیں. اور کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے اور پاکستان کا ایک طرح سے فیس ہے. تو جو کچھ یہاں ہوگا اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پورے ملک پہ جائے گا، نہ صرف شہری آبادی پہ جائے گا بلکہ دیہی آبادی تک جائے گا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کی فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اس شہر کی امپورٹنس اور یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کر کے ہم وہ پیغام پاکستان کارڈک سوسائٹی کے ذریعے ان لوگوں کو دیں جن تک پہلے اویئرنیس نہیں ہے. رائٹ. اور آپ کیا سیشنز کرنے جا رہے ہیں 2025 میں؟ دیکھیے ہمارے سیشنز تو ہم نے کوئی پلان چیک آؤٹ کیا؟ جی ہاں، ہمارے سیشنز جو ہیں وہ تو ڈفرینٹ ڈیز کے حساب سے بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے یا ہائپر ٹینشن ڈے منایا جاتا ہے یا ایکسرسائز ڈے منایا جاتا ہے، اس طرح سے 20 ڈیز ہیں، ان کو ہم ان دنوں میں بھی ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے. ان دا وے صرف سیلیبریشن ہی نہیں، اس سلسلے میں کوئی پبلک اویئرنیس بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کراچی کے جتنے بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں تاکہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس قسم کی چیزوں کو آگے لے کے جائیں اور ان کو ڈیجیٹل بیس بنائیں ان چیزوں کی، تاکہ جو ہے یہ چیز ایک طرح سے ڈاکیومنٹ ہو سکے کہ اربن اور رورل ایریاز میں کیا کیا فرق ہے. آپ یہ دیکھیے کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر 30 گھروں کے بعد آپ کو ایک نئی لینگویج مل جاتی ہے. تو آپ ہر قسم کا پاکستانی جو
جو ہے پاپولیشن یہاں پہ ملے گی، تو ہم ان کی اسٹڈیز کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی امپلیمنٹیشن اور فردر گائیڈ لائنز میں ڈال سکتے ہیں. اور ہمارا ایک پروگرام ہے کہ اس کو ہم ایک ڈیجیٹل میگزین جو ہم شروع کرنے والے ہیں، تاکہ ہم کراچی میں ہونے والی جتنی بھی اس چیز کی ترقی ہے یا اس چیز کی جو معلومات ہیں ہم اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں جیسے ہیلتھ ایکسپرٹس بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ریفرنس دیتے ہیں امریکن ریسرچ کا، ہمیشہ فورن ریسرچ کا ریفرنس دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی اپنی لوکل ریسرچ ہے پرٹیکولرلی؟ دیکھیں ایک کیس یا 1000 1500 2000 لوگوں تک کی ریسرچ کو تو آپ نیشنل لیول پہ جرنلائز نہیں کر سکتے نا. کوئی رجسٹری ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اس حوالے سے، یا آپ کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں یا کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں ریسرچ اورینٹڈ پرسنالٹی یا سوسائٹی ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم اندازے پہ یار میں یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، یہ کھا لو وہ کھا لو، ہر آدمی ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے یہاں. وہ کہے گا یہ کھا لو، دوسرا کہے گا یہ کھا لو، تیسرا کہے گا وہ کھا لو. تو ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پروو ہوئی، کس کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں اور کس سوسائٹی نے اس کو ریکمنڈ کیا ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم اس بڑے شہر میں یہ ساری چیزیں ریسرچ اورینٹڈ ہوں اور باقاعدہ اپروو ہوں کسی سوسائٹی سے، اور پاکستان کارڈک سوسائٹی اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. ہم آگے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹریننگ اور مختلف پروگرامز جو ہیں، جیسے کہ طبی امداد کے پروگرام جو ہیں، ایکیوٹ طبی امداد کے پروگرام جو ہے اس کو ہم سپانسر کریں اس کے ذریعے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات میں اس میں کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ابھی ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ ہیلتھ سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے. میڈم منسٹر عذرا پیچو نے اس کے اندر اس پروگرام کو شروع کیا ہے، جس میں ہر ڈسٹرکٹ 30 کے 30 ڈسٹرکٹ انوالو ہوں گے. اس کو 1000 ڈیز انٹیگریٹڈ پروگرام پلس سندھ ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو اس پروگرام میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی چیزیں ہیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ہائپر ٹینشن اس کا ون سبجیکٹ ہے، تو ہم یہ کوشش یہ کریں گے کہ ہارٹ کے جو بیماریاں ہیں اس کے سلسلے میں ہم اس پروگرام کے ذریعے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں، کارڈیولوجسٹ کو بھی اور عام ڈاکٹروں کو بھی، اور پبلک اویئرنیس بھی کریں، تاکہ ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بڑھا سکیں تھرو دس پروگرام جو کہ سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اور یہ ڈی ایل آئیز ہے اس کے، یعنی ڈسبرسمنٹ انڈیکیٹر ہے کہ یہ پروگرام ریسیو ہوگا تو ان کو آگے جا سکیں گے. تو اس ڈسبرسمنٹ انڈیکیٹر کو ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں. رائٹ. میڈم آپ فیب کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ وومن کا منتھ ہے فیب، اس میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، کیا اویئرنس دیں گے؟ ایکچولی اس مہینے میں ہم مختلف پروگرامس آرگنائز کرتے ہیں، سیمینارز مختلف انسٹیٹیوشن میں خواتین کی اویئرنیس. آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی فیوچر کے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے، اس لیے میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف پبلک اویئرنیس پروگرامس جا کر جنرل پبلک میں کریں، لیکن ہم اپنے فیوچرز کے ڈاکٹرز کو پریپیئر کریں. اس لیے مختلف بڑے انسٹیٹیوشنس میں عورتوں پر اویئرنیس پروگرام اور ان کی مطلب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، جو عورتوں میں ایٹیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جس کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میڈم کیا سمٹم ہوتے ہیں خواتین میں، یہ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین خواتین ہیں انہیں سمجھ آئے. دیکھیں مردوں میں تو ایٹیپیکل، جب بھی آپ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کہا جاتا ہے بھئی اسکیمک پین مطلب کہاں درد ہو رہا ہے، تو ہمیشہ پیشنٹ ریٹرو اسٹرنل ایریا پر ہاتھ رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور رکھتا تھا. پھر ہم دوسرا کویشچن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، لیفٹ آرم کو جا رہا ہے، باہر کی طرف جا رہا ہے یا اندر کی طرف جا رہا ہے، چوکنگ سینسیشن ہو رہی ہے یا پیٹ کی طرف جا رہا ہے. اٹ از آلویز ہمیشہ اسکیمک پین جو ہوتا ہے یہ اپنا ناف تک مطلب اگر ریڈیٹ کرے گا تو ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹپیکل سمٹم، اس کے ساتھ پسینے آتے ہیں، پیشنٹ کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے پیشنٹ کو. لیکن پین مردوں میں اسپیشلی ہوتا ہے، ڈائبٹک پیشنٹس اور ایلڈرلی وومن، ان میں یہ سمٹمز ٹپیکل چیسٹ پین نہیں ہوتا، ٹپیکل چیسٹ پین نہیں ہوتا. دوسرا نمبر ان کو ہمیں ای سی جی کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں میں عورتوں کو. نمبر 2، عموماً عورتوں کی جو شریانیں ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، ان کے ہارٹ کا سائز کم ہوتا ہے. اب شریانیں باریک ہیں اور ان میں ایک سرٹن ایج ہے
جس کے دوران 45 to 55 60 اس عمر کے دوران نان آبسٹرکٹیو کارونری آرٹریز آر مور کامن ان وومین. جیسے جیسے عورت کی ایج بڑھتی ہے, مینوپاز کی ایج جو کراس کر رہی ہوتی ہے, تو اس میں آبسٹرکٹیو کارونری آرٹری ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے پیشنٹ میں. تو اسی کی انویسٹیگیشنز اور ایٹیپیکل سمٹمز لائک خواتین کو کیا علامات ہوں تو وہ ڈاؤٹ کر سکتی ہیں کہ شاید دل کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا. شارٹنیس آف بریدنگ, آپ کو ریٹرواسٹرنل ڈسکمفرٹ, چیسٹ پین ہم کچھ عورتوں میں ہوتا ہے, کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہے. انٹر اسکیپولر ریجن میں پین ہونا, جس کو ہم عموماً یہ جو اسپائنل کارڈ کی جو بونز ہیں ان کا پین سمجھتے ہیں, جس کو سروائکل اسپانڈیلائٹس کہتے ہیں. یا تو پین, ایٹیپیکل سائٹس آف دی پین. نمبر 2, شارٹنیس آف بریدنگ, پیلپیٹیشن, نازیا, وامٹنگ, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اپارٹ فرام دی اولڈر ہسٹری کہ ماضی میں اس عورت کو کیا ہوا تھا, یا کو مابٹ کنڈیشنز کیا ہیں پیشنٹ کو سسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. رائٹ, ٹھیک ہے. پروفیسر خالدہ سنور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں. اور ناظرین یہاں شارٹ بریک لیں گے. ڈاکٹر بینش ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گی, اور ڈاکٹر عمر سلطان ڈاکٹر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ریحان عمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا میڈم. تھینک یو. ناظرین یہ وقت ہے شارٹ بریک کا, واپس آتے ہیں. چلو.